अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मार्ट वर्ड। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान यूएस के सिलिकॉन वैली मॉडल को रेप्लिकेट कर सकता है। सिलिकॉन वैली इज़ अ इनोवेशन हब जहां टेक से रिलेटेड बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, स्टार्टअप इनिशिएट होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि वो उस मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट कर सके। इस हवाले से जानेंगे कि क्या ऐसे पोटेंशियल चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उमर हदीद। उमर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदऊ किया। You're welcome. उमर इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से कि कैसे स्टार्टअप को इनिशिएट करते हैं, उसको कैसे थ्राइव किया जाता है। तो इस हवाले से बातचीत होगी, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। सिलिकॉन वैली अमेरिका की कैलिफोर्निया में वाक़ एक टेक्नोलॉजी का मरकज है, जहां दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल और फेसबुक ने जन्म लिया। ये इलाका जिद्दत, सरमायाकारी और तालीम और तहकीक का बेहतरीन इम्तजाज पेश करता है। पाकिस्तान भी ऐसा एक टेक हब कायम कर सकता है अगर सही मनसूबाबंदी, हुकूमती सरपरस्ती और निजी शोबों की शराकत को यकीनी बनाया जाता है। पाकिस्तान में नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद, IT माहिरीन और फ्रीलांसिंग में बढ़ती हुई तरक्की एक मस्बत आगाज हो सकती है अगर आला तालीमी इदारे रिसर्च पर तवज्जो दें और हुकूमती सतह पर स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई हो तो पाकिस्तान अपनी भी सिलिकॉन वैली बना सकता है। ये मॉडल न सिर्फ मुल्की मईशत को मजबूत करेगा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक मस्बत किरदार भी उजागर होगा। जी, आपने देखा कि सिलिकॉन वैली क्या है बेसिकली, और हम आज इस टॉपिक पर बात क्यों करेंगे। उमर, पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपको कैसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर हम सिलिकॉन वैली जैसे मॉडल को रेप्लिकेट करें। सुनने और कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आइडियलिस्टिक है। हमें तो ये देखना होगा कि हमारे पास वो प्रीरेक्विजिट्स हैं, हमारे पास वो टूल्स और वो इकोसिस्टम है जिसमें हम वो चीज़ बना सकें। आइडिया ऑफ कोर्स लाइक साउंड्स फैंटास्टिक अदरवाइज। राइट, आपने जैसे बताया कि हमें आज उसी हवाले से डिकोड करना है कि वो कौन से ऐसे गैप्स हैं, वो कौन से ऐसे लैप्सेस हैं जो हम यहाँ फील करते हैं। तो इस हवाले से बताइए कि पाकिस्तान के डायनामिक्स में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे पोटेंशियल चैलेंजेस हैं जो हमें रोकते हैं इस तरह का IT हब क्रिएट करने से। देखें जी, कोई भी सिस्टम आप बनाते हैं, वो सिस्टम किसी प्रिंसिपल पे खड़ा होता है, किसी भी चीज़ का। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं और आपके रेगुलेशंस होते हैं। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा इशू रेगुलेशंस का है, हमारे पास वो नहीं है। फिर सेकेंडली, जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। IT जो है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए। इसके अलावा हमें रिसोर्सेज चाहिए स्किल्ड, वो कैसी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विद ऑल ऑफ दैट, ऑल सर एंड डन, आपको R&D का इकोसिस्टम चाहिए, जो हमारे यहाँ बहुत मिनिमम है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली, जस्ट टू गिव यू नंबर्स और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने के लिए कि हम कितना लैग करते हैं, देखिए, मैंने फ़ंडिंग की बात की। हमारे यहाँ पिछले सालों में फ़ंडिंग 355 मिलियन, 340, 360 मिलियन के दरमियान में रहती थी डॉलर्स में। लास्ट ईयर वो लो हुई 35 to 40 मिलियन डॉलर की, इतना लो चला गया। आपको पता है हमारे यहाँ इंटरनेट स्पीड क्या है। दुनिया में R&D के ऊपर ऑन एवरेज GDP जो दुनिया कर रही है वो स्पेंड करती है 2.6% ऑफ देयर GDP। द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और पाकिस्तान 0.16 करता है। तो आप वो गैप चेक करें कितना ज़्यादा है। तो ये मेरे ख्याल में 5-6 चीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट अवामिल हैं जिनको हमें केटर करना होगा अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पर हमारे पास भी सिलिकॉन वैली हो। अगर हमें यूनिकॉर्न बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन वैली बने और हमारे पास इस किस्म के प्रोडक्ट्स हों और इस किस्म की कंपनीज़ हों जो ग्लोबली रिकगनाइज हों, तो उसके लिए हमें ऐसे चीज़ें और ऐसे काम करने पड़ेंगे। हम सर्विस इंडस्ट्री को उस लेवल पे स्केल नहीं कर सकते, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ।
no matter how good our service is gonna get, ہمیں پروڈکٹس نکالنے پڑیں گے. ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا جو دنیا میں آج کل یوز ہو رہی ہیں. ہمیں اے آئی کو لینا پڑے گا, ہمیں بلاک چین فرینڈلی ہونا پڑے گا, ہمیں وہ تمام ایمرجنگ ٹیک اور ایکسپونینشیل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا پڑے گا, اور بتانا پڑے گا اپنے آنے والی نسلوں کو کہ جب تک آپ اس میں ویل ورس نہیں ہوں گے آپ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. بالکل. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں پازیٹیو چینج ہے کہ ہماری نئی جنریشن, نئی لاٹ ہماری اس ٹیکنالوجی کے اندر انٹرسٹڈ ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوگا, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اوپر سے سپورٹ چاہیے, جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ جو یہاں پر ہے لوگ ہیں وہ زیادہ سروسز پرووائڈرز ہیں رادر جو پروڈکٹ کریٹ نہیں کر رہے زیادہ؟ جی, مجھے یہ نظر آتا ہے فی الحال. اور اب میں جہاں بھی پاکستان میں بات کرتا ہوں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہی پش کروں اور یہی انجیکٹ کروں کہ دیکھیں سروس از گڈ, سروسز انڈسٹری ہماری بہت اچھی چل رہی ہے, ہماری کوالٹی بھی کافی بہتر ہے باقی دنیا سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کب تک کریں گے آپ؟ بٹ لیکن اس سے وہی بات ہے کہ آپ کو ریکگنیشن نہیں مل سکتی, یا آپ وہ ایک منظر عام پر ایز ایک بڑی ٹیک پاور کے طور پر آپ نہیں آ سکتے. بالکل. آپ نے اے آئی کا ذکر کیا, اور آج کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں, سب سے پہلے تو اے آئی کا نام ہی آتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح سے آج کے جو ہمارے جو کام ہے یا پورا ماڈل ہے کام کا اس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کری اور کیسے آئی ٹی کو تھرائیو کر سکتی ہے؟ دیکھیں آئی ٹی جو اے آئی ہے آئی ٹی کے اندر, وہ اے آئی از ناٹ جسٹ آئی ٹی, اٹس آف کورس لائک اٹ کمز فرام آئی ٹی, بٹ یہ دنیا کے ہر سیکٹر میں, ہر بزنس میں, آپ کی لائف میں اس کا بہت عمل دخل ہوگا. ابھی ہے اور آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہوگا. تو ہمارا جو ٹاپک ہے دا اسٹارٹ اپ کلچر ان پاکستان, آج کل جو ہم لوگ انکیوبیشن سینٹرز دیکھتے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ دا نیشنل انکیوبیشن سینٹرز, واٹ ڈو یو تھنک کہ کتنے وہ بینیفیشل ہیں؟ دیکھیں بہت, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اے آئی کے بہت سارے فائدے ہیں تو تھریٹس بھی اسی لیول کے ہیں, اسی میگنیچیوڈ کے ہیں, رائٹ؟ امیجن کریں آپ اے آئی یوز نہیں کرتے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے تھریٹس بہت زیادہ ہیں. آپ اے آئی یوز نہیں کرتے اور آپ کو پھر سوچیں گے پھر آپ کو ان فورسز سے اور ان جگہوں سے کیا تھریٹس ملیں گے جو اے آئی یوز کر رہے ہیں. سو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اے آئی یوز کر رہے ہیں اور نیگیٹو فورسز آپ کو یوز آف کورس ہوں گی, لیکن آپ کو اس کو پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. رہی بات آپ کے کہ ہمارے انکیوبیشن سینٹر, دیکھیں انکیوبیشن سینٹر دنیا میں ہر جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. انکیوبیشن سینٹر سے صرف یہ سمجھنا کہ آپ ورلڈ, میں کرکٹ کی انالوجی دوں گا کیونکہ ہماری قوم کرکٹ سمجھتی ہے, آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ورلڈ کپ وننگ ٹیم بنا لیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ آپ کو لیگز چاہیے نا, آپ کو اپنے لوکل لیگ سسٹم چاہیے جس میں سے وہ جو آپ انکیوبیشن سینٹر کے اندر جو آپ ٹیلنٹ کو اور پول کو ہارنس کریں گے, آپ ان کو وہ انوائرمنٹ دیں گے جہاں پہ وہ ہارنس کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو اور امپروو کریں اور پھر اس کو تیار کریں دنیا کے سٹیج کے اوپر دکھانے کے لیے. تو انکیوبیشن سینٹر از ویری امپورٹنٹ. جو ہمارے یہاں کلچر سٹارٹ ہوا ہوا ہے اٹس بہت ہیلتھی ہے. آئی تھنک یہ وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوگا, لیکن اس کے ساتھ اور باقی چیزوں کو بھی ہمیں سپورٹیو لے کر آنا ہے جو میں نے مینشن کیا. آپ نے جیسے بات کی کہ انکیوبیشن سینٹر سے ہم صرف وہ ہمارے لیے انف نہیں ہوگا, وینچر کیپٹلزم یا وینچر انویسٹرز جو ہیں اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے. آف کورس فنڈنگ کا اور وی سیز کا اور ہیج فنڈز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. وداؤٹ منی وداؤٹ کیپٹل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, دیر آر لمیٹیشنز. سو آف کورس وہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس سے پہلے آپ کا ریلیشن شپ ہے بٹوین ایکڈیمیا اینڈ انڈسٹری, وہ آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. دیر از اے ڈارک بٹوین دیز ٹو, لیکن بہت اسٹارک ڈفرینس ہے کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ایکڈیمیا کیا کر رہا ہے. تو ان کا ریلیشن شپ آپ نے بنانا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا R&D کے لیے ہمیں چاہیے, ہمیں وہ کرنا ہے. تو آف کورس یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہم اسٹیپس کو اسکپ نہیں کر سکتے. ہمیں پہلے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں پہ ہمارے جو آئیڈیاز ہیں, ہمارے جو بچے ہیں جن کے پاس کوئی سوچ ہے اور اسکل ہے,
ان کے لیے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ پروڈیوس کریں جہاں پہ وہ اس کو آ کے امپلیمنٹ کر سکیں. پھر جب وہ کسی ایک سٹیج پر پہنچے گا جہاں پہ ہمارے پاس منیمم وائبل پروڈکٹ ہوگا, ہمارے پاس پروف آف کانسیپٹ موجود ہوگا, تو پھر ہم کہیں گے کہ یار ہمیں اب کیپٹل کی ضرورت ہے, شاید وہ لوکل کیپٹل ہو چاہے فورن کیپٹل ہو. پھر ہم اپنے ریلیشن شپس یوز کریں گے ان کیپٹل کو لانے کے لیے اور ان کو فنڈ کرنے کے لیے اور گلوبلی ایکسپینڈ کرنے کے لیے. رائٹ, ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان اپنا خود کا سلیکان ویلی ماڈل بنا سکتا ہے. عمر ہمارے ساتھ ہیں. عمر, آپ نے جیسے بات کی کہ ایکیڈیمیا میں اور انڈسٹری میں ایک خاصا فرق, ہمیں ایک گیپ نظر آتا ہے. اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ آج کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا ریسرچ سینٹرز ہیں, وہ کیسے ایک انیشل لیول پہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کو ایک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں جس سے وہ بہت ارلی ایج سے اپنا مائنڈ میک اپ کر سکیں, آئیڈیاز جنریٹ کر سکیں؟ دیکھیں, ٹیکسلا, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اینشنٹ ٹیکسلا. جی ٹھیک ہے نا, جہاں پہ جو ٹیکنالوجی کا اور ایجوکیشن کا ہب تھا, جہاں پہ ایجوکیشن یا نالج ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, کریٹ کی جاتی تھی. رائٹ. تو ہمیں اس پہ واپس جانے کی ضرورت ہے. دنیا ہم سے کیوں آگے؟ جب ہم R&D کی بات کرتے ہیں نا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, وہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس میں کریشن آف نالج اور انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن آتا ہے. پچھلے کچھ 2 دہائیوں سے یہ رہا ہے یا 3 دہائیوں سے یہ رہا ہے کہ صرف ٹرانسفر آف نالج ہو, ٹرانسفر آف انفارمیشن ہو. Right. دیٹس ناٹ انفارمیشن. یونیورسٹیز یوز ہوتی ہیں صرف ڈگریز حاصل کرنے کے لیے. دیٹس ناٹ انف. ہمیں اس اپنے روٹس کے اوپر واپس جانا پڑے گا. ہمیں اس جگہ کو دوبارہ وہ اینشنٹ ٹیکسلا بنانا پڑے گا جہاں پر دنیا سے لوگ آتے تھے سیکھنے, چاہے وہ کلچر تھا, چاہے وہ کسی بھی قسم کی اس دور کی کوئی نالج تھی, کوئی انفارمیشن تھی, کوئی سائنس تھی, کوئی آرٹ تھا یا گندھارا تھا, تو وہ تمام چیز ہمیں وہ دوبارہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اور آج کل کے دور کے حساب سے کریٹ کرنا پڑے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو مل کے بیٹھ کے اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ 5-10 ایئرز آر ویری امپورٹنٹ. رائٹ. کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور پرانا دور نہیں ہے, یہ دور بہت چینج ہو چکا ہوا ہے. اور جس اسپیس پہ دنیا چل رہی ہے باہر, اگر ہم اس اسپیس کو کیچ نہیں کر سکے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس ہوں گے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہم ایکٹ کریں. آپ نے جیسے بتایا کہ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے صرف اس پرپس کے لیے کہ ہم اس کو پاس آن کر سکیں, یا یہی ایک ڈیکورم رہا ہے. میں اس کو ایک چیز کو اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ کریئر کو یا ایجوکیشن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم اس کو ایز اے سوللی ایجوکیشن کو اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ ہم اس میں سے کچھ بہتر کریٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو مزید اس میں کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے پیسہ کمانے کی, بیکاز ہمارے جو ڈائنامکس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ کی کمی ہے, ہم اس لیے انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں. تو فائنینشیل لٹریسی کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایجوکیشن کو فار دا سیک آف ایجوکیشن لینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز جو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سوال کرنا ہے. تو ہمارے ہاں سوال کیا جانا یا سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, معیوب سمجھا جاتا ہے. ہمیں پڑھایا جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے والدین ہیں, آپ نے جو بتا رہے ہیں وہی کر لو, کوشچن کچھ نہیں کرنا. کیوں آپ جب آپ پوچھتے ہیں کیوں تو کہتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ہے. رائٹ. پھر آپ مزید بڑے ہوتے ہیں تو آپ ٹیچرز کے انڈر آتے ہیں. ٹیچرز جو سمجھا دے, پڑھا دے, لکھا دے وہ آپ سمجھ لو. آپ نے ان کو کوشچن کر لیا یا کاؤنٹر کوشچن کر لیا تو وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. بالکل. یہی چیز آپ کے بڑے بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں. جو بڑے بہن بھائیوں نے کہہ دیا وہ چھوٹے اس کو مان لیں, چپ کر کے کوشچن نہ کریں. تو دیکھیں آپ کس قسم کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. آپ نے پہلا جو اسٹیپنگ سٹون ہے نا کسی بھی انسان کی, کسی بھی شخصیت کا, جو آگے جا کے کام آتی ہے, جس میں آپ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں. اور کریٹیکل تھنکنگ جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تبھی آپ سوال کر کے چیزوں کو
ڈسکور کرتے ہیں. بالکل نئے فرنٹیئرز ہمارے سامنے تبھی کھلتے ہیں. تو جب آپ ڈسکور کرنے والا پری ریکوزٹ وہ جو آپ کا جو ریکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ انگریڈینٹ ہی مار دیا شروع میں بچے سے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 26 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں جا کے کچھ ایسا کارنامہ کرے گا کہ دنیا ہل جائے گی. ہمارے پاس بہت آئسولیٹڈ ایگزامپلز ہیں جنہوں نے انڈیویجولی کسی لیول پہ آ کے کسی فیملی نے کسی بچے پہ اس حساب سے محنت کی اور وہ ایک ہیرو بن گیا قوم کے لیے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پاس صرف دہائیوں کے اندر کوئی ایک آدھ ایگزامپل آتی ہے کسی ایک آدھ سیکٹر کے اندر, ہمارے ہاں وہ ایک وہ فلرشنگ ماحول نہیں ہے جہاں پر ایک سنو بال افیکٹ کریٹ ہو, اور ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ڈیلی نہیں, ویکلی نہیں, منتھلی نہیں, ایئرلی آنا شروع ہو. بالکل. عمر آپ کا ایکسپیرینس پاکستان سے باہر بھی ہے ایز این انٹرپرینور اور پاکستان میں بھی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کمپیریزن اگر آپ کریں اینڈ آج کل جو انٹرپرینورس کا پاکستانی انٹرپرینورس کا ایکسپوجر ہے وہ کتنا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو اچھے طریقے سے جانیں, اور جب آپ کمپیٹیٹرز کا خیال رکھتے ہیں, جب ان کو دیکھتے ہیں, پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہو, آپ کو وہ ایک اندر سے ایک اسٹیمولس کی طرح کام کرتا ہے آپ کے لیے. دیکھیں کسی بھی چیز کا فکس کرنے کا پہلا اسٹیپ از ایکسیپٹنس, اور ایکسیپٹنس تبھی آتی ہے جب آپ کو ریئلائزیشن ہو کہ ہمیں یہ فلاز ہیں, ہمیں یہ کمزوریاں ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کیا کمزوری ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں فکس کیسے کرنا ہے, تو ہم بہت آسانی سے ان کو فکس کر سکتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ایک چھوٹا سا مائنڈ سیٹ شفٹ چاہیے جو ہماری جنریشن جس کے لیے اوپن ہے. کیونکہ دیکھیں 30 سال پہلے 20 سال پہلے اب یہ کوریڈورز نہیں کھلے ہوئے تھے. جو دنیا میں ہو رہا تھا وہ ہمارے شاید پچھلی جنریشن کو نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس قسم کی ریولوشنری پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب تو آپ اپنے فون کے تھرو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل چیٹ جی پی ٹی نے کیا لانچ کیا, گوگل کل کو کیا لانچ کرنا چاہ رہا ہے, ایپل 1-2 سال میں کیا چیزیں لے کر آ رہا ہے, کون سی گاڑی آ رہی ہے, کون سی ٹیکنالوجی دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. تو ہمیں خود ہی اٹھنا پڑے گا, خود ہی اپنا رائٹ مانگنا پڑے گا. عمر یہ بتائیے کہ ایز این انٹرپرینور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کون سے ایسے جو کی پوائنٹس ہیں وہ پوزیس اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اٹس آلویز اے لیپ آف فیتھ. انٹرپرینور بہت بڑا رسک ٹیکر ہوتا ہے. جو چیزیں دنیا سوچتے ہوئے گھبراتی ہے وہ کرتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. سو ایک سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہوتا ہے. اینڈ آل سیڈ اینڈ ڈن, میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی انٹرپرینور ہے, ہر بندہ انٹرپرینور نہیں ہے. سو فائنڈ یور اسٹرینتھس, پلے آن یور اسٹرینتھس. وہ ٹائم نکل گیا کہ جب آپ صرف آپ کے والدین اور ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں, انجینئرز اور ڈاکٹرز, باقی جو نہیں ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ٹائم اس سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. ایدر یو آر این انٹرپرینور اور یو ناٹ. ونس یو فگر آؤٹ یو آر, دین ڈونٹ ہولڈ بیک. گاڈ ہیز گیون یو ون لائف. اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے. اس زندگی کے آپ کے 30 40 50 سال پریمیم ہیں, پرائم کے ہیں, جس میں آپ کی فزیکل, مینٹل اور اسپرچل اپنی پیک پر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو زندگی نہیں ملنی. اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی بنائی ہے, دنیا بنائی ہے, اس ایکو سسٹم کو بنایا ہے, آپ اس کو استعمال کریں. اس کے بعد آپ کو اور لائف نہیں ملے گی. سو ڈونٹ ہولڈ بیک, نیور ہولڈ بیک, کوشچن ایوری تھنگ اینڈ گو آل آؤٹ. So the key is کہ think out of the box and be confident on your abilities, کیونکہ ایز این انٹرپرینور آپ کو رسک جو ہے وہ آپ کا جو فرسٹ اسٹیپ ہی آپ کا رسک ہوتا ہے, اور یو ہیو ٹو بیئر ود آل دا اپس اینڈ ڈاؤنس فار دیٹ. تھینک یو سو مچ عمر فار بینگ ہیئر, اور آپ نے جو ہمارے ساتھ انسائٹس شیئر کی, جو انفارمیشن شیئر کی, اینڈ اسپیشلی آپ نے بتایا کہ پاکستان کس طرح سے ڈفرینٹ ہے پاکستان کے باہر والے کنٹریز سے, اور اگر ہم سلیکان ویلی کی بات کریں تو وہ کس طرح سے پریولنٹ ہو سکتا ہے ماڈل یہاں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک کویشچن تھا کہ کیا ہم یو ایس کے سلیکان ویلی ماڈل کو یہاں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. عمر نے بہت اچھے سے کنسائز کیے پوائنٹس کہ یہاں پر کون سے لیپسز ہیں, یہاں کون سے گیپس ہیں جن کو فل کیا جا سکتا ہے, اور یہاں اسٹرینتھس کے بارے میں بھی بات کی, پوٹینشیل کے بارے میں بھی بات کی کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, ٹیک بھی ہے, ہم کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, کس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.